नमक के ज़ख़ीरों पे आपकी नज़र है? ऐसा नहीं होगा बाबा। जो पश्तून वतन ड्यूरन लाइन की इस तरफ, ड्यूरन लाइन उस तरफ अफगानिस्तान है, ड्यूरन लाइन की इस तरफ एक साथ मुतसिल पश्तून वतन चतराल से लेकर बोलान तक, इसको हम खान शहीद की अफकार के मुताबिक एक सूबे में पश्तूनिस्तान की नाम से लाना चाहते हैं, और ये हमारा हक है, ये हम लेके रहेंगे। यहां अगर तालीम अपनी देनी है, मुफ्त तालीम या जबरी तालीम, कम से कम अभी से तो शुरू कर दें, बेसिक एजुकेशन मदरी ज़बान में। सबसे खतरनाक बात मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान से भी सेंट्रल एशिया के सस्ती एनर्जी के ज़खायर पे तमाम दुनिया की नजर है, और उसका सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल, सबसे सीधा छोटा रास्ता गवादर है। गवादर से सेंट्रल एशिया तमाम दुनिया की बंदरगाहों से बहुत नजदीक है। ये पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के हुक्मरानों के अकल का इम्तिहान है। अगर हमने गलती की, जिसके आसार दिखाई दे रहे हैं, अगर हमने गलती की, खुदा न खास्ता अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा खित्ता इन मस्त सांडों की जंग का मरकज बनेगा। उसमें हमारे बच्चे, हमारी इज्जतें, हमारी औरतें, हमारे सर लाखों की तादाद में बिल्कुल जिस तरह शतरंज के प्यादे गिरते हैं, ये हमने बिल्कुल दस्तबस्तर रिक्वेस्ट करनी है, दस्तबस्तर रिक्वेस्ट करनी है हमारे अफवाज के सरबराहान से, हमारे सियासियों से, तालिबान से, कि खुदा के लिए पाकिस्तान को अपनी पुरानी गलतियों का बस उस पर तौबा करनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा, ये पागलों की सोच खत्म। मौलाना साहिबान से मेरी रिक्वेस्ट है, मौलाना साहिबान से हमारी रिक्वेस्ट, मौलाना से बात तालिब हुक्मरान से, मेहरबानी करें, ये वक्त तमाम अफगानों की और इधर तमाम पाकिस्तान के रहने वालों की मिल बैठकर, अलहदा मिल बैठकर एक कौमी फिक्र और एक कौमी इरादा, उसके लिए जरूरी है। हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, मुतालिबा भी, हम तालिबान हुक्मरानों से मुतालिबा करते हैं कि तमाम अफगानिस्तान में रहने वाले अल-अक़्ल, आलिम, फाजिल, सोचने वाले, बोलने वाले, इक़्तिसादी माहिरीन, तजारती माहिरीन, दुनिया के जितने भी गो, सब पीर व मुरीद, उनका लोहे जिरगा बुलाएं और 3 दिन तक इस पे बहस करें कि किस तरह हम अपनी सरजमीनों को चीन, रूस, ईरान, इसराइल, हिंदुस्तान, अमेरिका, इनकी जंग की अमाजगाह से बचा सकते हैं। अगर हम तो ये पख्तूनख्वा मिलियन पार्टी, हम तो IMF के हम तो तजवीज़ दे सकते हैं पश्तून वतन को, पश्तूनख्वा वतन के लोगों को, तमाम पार्टियों को ये मुत्तफ़िका ऐलान करना चाहिए कि पाकिस्तान ने जो कर्जे लिए हैं IMF के, उसका कुछ हिस्सा अगर हमारे खित्तों में सर्फ हुआ है, उसके अलावा हम 1 रुपया नहीं देंगे। पैसे आप खाएंगे और कर्ज हम देंगे। पाकिस्तान के साथ साथ पश्तून अपनी तारीख के मुश्किल दौर में है। सच और सिर्फ सच मामलात को संभालने के लिए जरूरी है। सच क्या है? सच ये है कि 75 साल में पाकिस्तान को चलाने वालों ने
پاکستان کو ایک پاکستانی قومیت نہیں دی. اس ملک کو 9-10 سال تک صرف اس لیے بے آئین رکھا گیا کہ پنجاب، بخصوص پنجاب کی جوڈیشری، انتظامیہ، سیاسی لوگ، حتی افواج، ان کی اس غلط سوچ نے آئین بننے نہیں دیا کہ پنجاب کی بڑی آبادی کو کیسے کنٹرول کیا جائے. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، لمبی چوڑی باتیں ہیں. پھر جس انداز میں مدتوں کے بنے ہوئے صوبے ہمارے ایک بہت بڑے پشتون سیاستدان کو معمولی مراعات کے بدلے میں سارے صوبے حل کر کے 1 یونٹ کی تشکیل کی گئی اور پیرچی کی بنیاد پہ بنگال کی 54% آبادی اور ہماری 46% آبادی کی برابری کا اعلان کیا گیا. خالد شہید نے سن 56 میں اپنے بیان میں کہا تھا کہ اپنی قوم کو دوسروں کی بڑی آبادی سے بچانا یا ان کے مفادات کا خیال کرنا، کیا یہ عیاشی صرف بنگال اور پنجاب کے لیے ہونی چاہیے تھی؟ یا ہم غریب قومیتوں کا بھی کچھ ہونا ہوگا؟ پاکستان اپنی بدترین بحرانوں میں مبتلا ہے. پاکستان کے اس بحران سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے، ہماری تربیت ہی ایسی ہوئی ہے، باڑ میں جائے الیکشن، باڑ میں جائے قومی اسمبلی، باڑ میں جائے سینیٹ، باڑ میں جائے صوبائی اسمبلی، ہمیں ایک ایسا پاکستان چاہیے جس میں انصاف کا بول بالا ہوگا، جس میں متفقہ آئین کی بالادستی ہوگی، جس میں منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، اور جو پالیسیاں بیرونی و اندرونی وہ پارلیمنٹ سے بنائی جائیں گی. ہمیں اس لیے برا بلا کہا جا رہا ہے کہ ہم پاگل نہیں ہیں. میاں نواز شریف، میں معافی چاہتا ہوں، بڑی مشکل سے ایک تنظیم بنی تھی جس پہ پاکستان کی تمام بڑی تنظیموں نے دستخط کیے تھے. وہ پتہ نہیں کیوں عمران کی دشمنی میں اس حد تک چلی گئی کہ اس کا ایک لیڈر کہتا ہے کہ میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی چاند آنکھ کا تارا ہوں. شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے. ایک ایسا آدمی جس نے پی ڈی ایم کے اعلان نامے پہ دستخط کیے ہیں، اور اس کا تیسرا یا چوتھا نقطہ یہ ہے کہ افواج پاکستان جس طرح دنیا میں تمام افواج سیاست سے دور رکھی گئی ہیں، ہماری افواج بھی دور رہیں گی. میں کیا کروں، دوست ہیں سارے. پشتونخوا میڈیم پارٹی نے اور کوئی کمال نہیں کیا. ہم نے جب میاں محمد نواز شریف ایک غلط راستے پہ تھے، جمہوری انداز میں جب ایک غلط راستے پہ تھے اور انہوں نے اسلامی جمہوریہ اتحاد جس میں ہمارے بلوچستان اور پشتونخوا وطن کے بڑے بڑے اکابرین سارے شامل تھے، ہم پارلیمنٹ میں نہیں تھے. بے نظیر کی حکومت کے خلاف انہوں نے IGI بنائی تو پشتونخوا میڈیم پارٹی واحد پارٹی تھی جس نے میاں نواز شریف اور IGI کے بڑے بڑے اکابرین، جن میں پشتون لیڈر بھی تھے، بلوچ بھی تھے، سندھی بھی تھے، ہم نے کالے جھنڈوں سے اس کا استقبال کیا تھا. ہماری دشمنی نہیں تھی، نہ IGI سے تھی، نہ نواز شریف سے، نہ کسی اور سے. ہمیں یہ ملک عزیز ہے، ہمیں یہ ملک عزیز ہے. اس کی سرزمین میں ہماری مساجد ہیں. اس کے ایک بہت بڑے حصے پہ پشتون اپنی آبائی زندگی پہ
اپنی افتخار روایت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. ہم نے کبھی یہ گڑبڑ نہیں کی. ہم نے اس فوج کو پاکستان کا فوج کہا جو پنجاب کے 4 ضلعوں کی فوج ہے. ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی. ہمیں انگریزوں کے وقت سے لے کے پھر پاکستان میں ہمارے اکابرین کو صرف اس لیے جیلوں میں رکھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہر آدمی کا ووٹ ہوگا. یا ایف سی آر تھا, یہاں کوئی مائی کلال بول نہیں سکتا تھا. پاکستان کسی کے خواب میں خیال میں بھی نہیں تھا. 1929 میں عبدالصمد اچکزئی وہ اپنے آپ کو ایک بیوہ کا یتیم بچہ کہتا تھا. اس نے کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی. وہ بڑے دینی عالموں کی سربراہی میں کی رہبری میں اپنے گھر میں سیاسی وہ پھلا پھوسا تھا. اس نے کبھی کسی سیاسی جماعت کی نہ دیکھا تھا کسی پارٹی کو, نہ کسی لیڈر سے ملاقات کی تھی. وہ اپنی سندوش میں لکھتے ہیں کہ جب میں گھر کی ذمہ داریوں سے پایا اور یہاں پھرا علاقوں میں نے پشتونوں میں جو بربادی دیکھی, جو مشکلات دیکھی, میں ذاتی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ پشتونوں کی یا بلوچوں کی یا ہمارے ہندوستان کے عوام کی بربادی کی وجہ خارجی حکمرانی ہے. اور میں نے اپنے ساتھ 2 وعدے کیے کہ اس سرکار کی میں نے نوکری نہیں کرنی, اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے خان عبدالصمد خان اچکزئی کے سیاست کے 3 بڑے وہ تھے. وہ سامراج دشمن تھا, وہ فیوڈل ضد تھا, وہ جمہوری آدمی تھا. آپ ہمیں اس لیے جیلوں میں ڈال رہے تھے کہ ہم نے ایک ووٹ کی بات کی, ہم نے پارلیمنٹ کی بات کی, اور پھر جب پاکستان بنا تو شریف آدمی کو خان عبدالصمد خان کو یعنی الزام یہ تھا بلوچستان سیفٹی ایکٹ تمہاری وجہ سے امن کو خطرہ ہے, لہذا تم 6 مہینے جیل میں رہو گے. دنیا جانتی ہے. آج لوگ چیخ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا, ہمارے ساتھ یہ ہوا. میڈیا والوں, ہم بچوں کو, ان کے بزرگ بھائی عبدالسلام خان کو, ہم خاندان والوں کو مہینے میں صرف 1 خط لکھنے کی اجازت تھی. اور حکم کیا تھا؟ طالب خان آپ ان باتوں کو جانتے ہیں. ہمیں حکم تھا کہ خط ڈائریکٹ CID کوشا کے دفتر بھیجنا ہے. باپ کو خط, باپ کو بچے خط بھیجے, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو خط بھیجے, بیٹی باپ کو خط بھیجے. ہماری والدہ لکھ نہیں سکتی تھی. ہمیں حکم تھا عبدالصمد خان اچکزئی فلاناک جیل خیدی بمعرفت CID کوئٹہ. یہ تماشے ہمارے ساتھ ہوئے. اس لیے ہمیں ڈیموکریسی عزیز ہے. ہم ڈیموکریسی پہ, آئین کی بالادستی پہ, پارلیمنٹ کی اختیار پہ کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور پاکستان ڈوب جائے گا. پاکستان ڈوب جائے گا اگر پاکستان میں آئین کی بالادستی کی بات نہیں کی گئی. پاکستان کے بچانے اور چلانے کا ایک ہی راستہ ہے. پہلے ہم تجویز کرتے تھے, اب ہم مطالبہ کرتے ہیں. الیکشن سے پہلے اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے, اور یقیناً عزیز ہے, الیکشن سے پہلے تمام پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز کی, جس میں ججز بھی ہوں, اخباروں والے بھی ہوں, عالم فاضل لوگ بھی ہوں, اہل عقد بھی ہوں, علماء بھی ہوں, سیاسی بھی ہوں, کاروباری بھی ہوں, سب مل کے 3 دن تک اس ڈوبتے ملک کو بچانے کے لیے سوچیں, اور ایک جمہوری رائے عمل کے اس پہ آ کے پھر الیکشن کا اعلان ہو. ایسا نہیں ہوگا.
پوچھا جا رہا ہے فلانے کو فلانی سیٹ، فلانے کو فلانی سیٹ، جس کو بھی دینی ہمیں کوئی سیٹ نہیں چاہیے، کوئی سیٹ نہیں چاہیے ہمیں وہ سیٹ چاہیے جو ہمیں عوام دے گی، جو ہمیں عوام دے گی۔ میں نواب شریف سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بلاول سے کرتا ہوں، مولانا فضل الرحمان سے، تمام سیاسی پارٹیوں سے کہ خدا کو مانیں، اس ملک کو بچائیں، اس ملک کو بچائیں۔ اس کا واحد راستہ، واحد علاج یہاں ایک آئینی حکمرانی ہے۔ پاکستان بحران میں گر چکا ہے۔ ہم پاگل نہیں ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم خدا نخواستہ یہ چاہتے ہیں کہ جرنیلوں کو پھانسیاں ہوں یا فلانا ہو، لیکن تمام پارٹیوں کو، جمعیت علماء اسلام میری سب سے نزدیک پارٹی ہے، فضل الرحمان کی، مسلم لیگ، پیپل پارٹی، جو جمہوری پارٹیاں ہیں، انہوں نے عوام کے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ جن ججوں نے پہلے مرحلہ سے لے کر آخری مرحلہ تک صرف آئین کی تحفظ کی خاطر اپنی نوکریوں کو ٹھوکر ماری یا ان کو وہاں سے نکالا گیا، یہ پارٹیاں وعدہ کریں کہ جب بھی پارلیمنٹ بنے گی یہ مشترکہ ریزولوشن پیش کریں گی کہ جو جج ایوبی مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ، چوتھا مرحلہ، جو جج نکالے گئے ہیں ان کو ہیروز آف ڈیموکریسی، آئین کے ہیروز ڈکلیئر کیا جائے اور ان کے بچوں کو وہ تمام مراد دی جائیں جو ان سے چھینی گئی ہیں۔ اور جن ججوں نے بے ایمانی کر کے آئین کا حلف اٹھا کے جرنیلوں کا ساتھ دیا ہے، میں زیادہ تو نہیں بول سکتا، ان کو تو کم سے کم ان کی ججی سے فارغ چٹھی، ان کی تصاویر ہائی کورٹ، سپریم کورٹ سے باہر پھینک دینی چاہیے، جنہوں نے آئین کا سودا کیا، جنہوں نے فلانا کیا۔ پاکستان بحرانوں میں ہے، اس کا علاج یہ ہے جس طرح ساؤتھ افریقہ میں اپرٹائڈ کے وقت لوگ بیٹھے، ریکنسیلیشن کی، جشمن ٹوٹو، فلانا فلانا کہ بابا ماضی کو بھول جاؤ، آؤ پاکستان کو نئے سرے سے ایک جمہوری انداز میں چلاتے ہیں۔ ہمیں کسی سے کوئی خیرات نہیں چاہیے، ہمیں افواج پاکستان میں اپنی آبادی کے مطابق حصہ چاہیے۔ پاکستان کی افواج پاکستان کے تمام اداروں میں سندھیوں کو، بلوچوں کو، پشتونوں کو آبادی کی بنیاد پہ، تاکہ ایک فوج پاکستانی فوج بنے۔ دوسری بات یہ ہے، یہاں 21ویں صدی میں خدا کو خوف کریں، 21ویں صدی میں پنجاب کے نام سے صوبہ ہے، بلوچ کے نام سے ہے، اس میں مارا بھی کچھ حصہ پسا ہوا ہے، سندھی کے نام سے ہے۔ آخر پشتونوں نے، ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ انگریز کے ساتھ ہم لڑے تھے، انگریز کے ساتھ ہم نے مقابلہ کیا تھا، بندوق سے بھی کیا تھا، مرد آباد زندہ آباد کی بھی کیا تھا، ٹھیک ہے، اس نے ہمیں تقسیم رکھا۔ موجودہ پاکستان کیوں 75 سال سے ہمیں تقسیم رکھ رہا ہے؟ جب یونٹ بن رہا تھا، میاں والی اور اچک بنوں کا حصہ تھے، کیا میاں والی کے